अच्छा, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. देखिए, आज ना कई बातें मेरे ज़हन में आ रही हैं और मैं कई बातों पे इंशाअल्लाह ताला आज करूँगा। लेकिन आज इत्तेफ़ाक की बात ये है कि मैं ना वो सूरह आल इमरान की आयत ने 191, 192, 193 आयतें ना 196 तक शायद है। उसी को ना मैं कुछ रिपीट कर रहा था, देख रहा था, तो उससे पता नहीं कुछ मुझे कुछ बातें ज़हन में आई, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। दूसरी बात मैं आप लोगों से एक जो बहुत अहम बात शेयर करना चाहता हूँ ना। अच्छा, आप लोगों ने स्पीकर लीजिएगा, बात कीजिएगा, मैं थोड़ा-सा ना लाइट रखना चाहता हूँ। दूसरी बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ ना, ख़ास करके जो आप लोग रेगुलर हो, वो मैं बता दूँ कि देखिए, स्पेसेस में ना बहुत सारे लोग आते हैं। उसमें बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं और बहुत सारे लोग जो है ना, अकल की कमी भी होती है उनके अंदर और क्या कहें, क्या नहीं किया जाए। उनके अंदर ये होता है कि भई इंतकाम लिया जाए, जैसे ना जो भी दुश्मन है, जो भी पाकिस्तानी है, उनसे इंतकाम लिया जाए। तो वो एक इंतकामी जज़्बा होता है। मैं आपको ना उससे अलर्ट करना चाहता हूँ। इस्लाम हमारे अंदर इंतकामी जज़्बा की बात नहीं हो सकती, तो मैं ये बात आपको बयान करना चाहता हूँ। दूसरी बात पता है क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना, आपको स्पेस में बात करेंगे कि क्या कहते हैं, बड़ी-बड़ी आपको ना उस पे बात करेंगे, लेकिन वो सब ज़मानी लोगों के जज़्बात उभारने वाली बातें, इन सब से अपने आप को दूर रखिएगा। आपको हतमी तौर पे क्या सोचना क्या है आपने ना, वो मैं आपसे लाइन शेयर कर रहा हूँ। आप हो कौन, कैसे शेयर करना है, वो आपके समझ में आना चाहिए आपको। ये जो बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लड़ जाओ, उड़ा दो, पता नहीं इन्हें इन चीज़ों का कुछ हासिल नहीं है। आपको सिर्फ़ एक बात मैं आपको बताऊँ कि आप पहले अपने आप को तो पहचान लो। जब मैं ये बातें करता हूँ तो लोग समझते हैं क्या कि अच्छा ये तो कहेगा कि उस लोगों की बातों को छोड़ें, आप दफ़ा करेंगे लोग आपको क्या समझते हैं कि आप पहली बात ये है कि इसके लिए अपने आप को ना पहले अपने अंदर एक किरदार, एक कैरेक्टर जमा करो। ताकत बखुदा किरदार से आती है, बखुदा किरदार से कैरेक्टर आती है, ताकत आती है। तुम्हारे अंदर ताकत जो रूहानी ताकत है ना, उसके सामने कोई और ताकत लगती नहीं। ये लोग रूहानी ताकत का मतलब समझते हैं वो जो पीरी मुरीदी, ये पागल के बच्चे हैं, तुम इन लोगों की बातें मत सुनो तुम लोग। रूहानी ताकत जो है ना, वो ऐसी ताकत है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को अपना रब मानता है और अल्लाह के अलावा किसी और को अपना रब नहीं मानता। ये है वो रूहानी ताकत, जिसके आगे उसका उसके उसके आगे वो किसी को भी रब मानने को तैयार नहीं होता। तो फिर वो बंदा क्या करेगा, तुम सोच सकते हो? क्या करेगा वो? वो हर वक़्त जो है ना, अल्लाह के नाम के लिए अपने आप को उसको उसके लिए जो भी ज़ालिम है उसके सामने खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो अपने रब के अलावा किसी और को रब देख ही नहीं सकता। लेकिन यही अंदाज़, यही फ़ीलिंग जो है ना, यही रूहानियत की ताकत है। ये है रूहानी ताकत। वो छू-छू करने वाला रूहानी ताकत है, किसी को फूँक दिया, किसी को ये कर दिया, वो सब बात नहीं। ये है रूहानी ताकत कि मेरा रब मेरा अल्लाह है। तो पहले तुम अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने अपने पहचानो कि अल्लाह ताला ने तुमको कितना अज़ीम बनाया है। अल्लाह ने तमाम मखलूक में तुमको तुमको शानदार मखलूक बनाया है। तुमको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तुमको क्या चीज़ बनाई है अल्लाह ताला ने सोचो। अल्लाह ताला का प्यार देखो, अल्लाह ताला की मोहब्बत को महसूस करो। अल्लाह ताला ने जानवर भी तो बनाए हैं अल्लाह ताला ने, सब चीज़ें बनाई हैं अल्लाह ताला ने ना। लेकिन तुम कौन हो? तुम कैसे अल्लाह ताला ने पूरे कायनात पे तसर्रुफ़ दिया? सारे जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं चीज़ें, मखलूक़ात, वो तुमको तुम्हारे ताबे किया उसको। तो क्या अल्लाह ताला तुमसे अख़लाक़ियात का उम्मीद नहीं रखते कि तुम अख़लाक़ियात के साथ इनसे डील करो? बेहतर अखलाकियात का मतलब अदब नहीं होता। हमारे यहाँ मोरालिटी अखलाकियात का मतलब जो है ना, सिर्फ़ वो आदाब नहीं, एटिकेट नहीं होता। अखलाकियात का मतलब वो सारी चीज़ें होती हैं, जो अच्छे किरदार की बात होती है, जो इंसान के अंदर होता है। तो क्या अल्लाह ताला वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वो डिमांड नहीं करेंगे तुमसे? जब हम तुमको तुमको हम इतना कुछ दे रहे हैं, इतना कुछ वो कर रहे हैं, तो तुमसे हम अच्छे अखलाक डील नहीं करेंगे? और अल्लाह ताला के देने में और शैतान के देने में फ़र्क है। शैतान जब किसी को नवाज़ता है ना, देता है ना, लूट-मार के पैसे वो देता है ना, तो उससे वो बदकारी, ज़ुल्म, मुनकरात एक्सपेक्ट करता है। ठीक है? जितना ज़्यादा तुम ज़ुल्म करोगे, जितना ज़्यादा मुनकर करोगे, तुमको उतना ही ज़्यादा इब्लीस तुमको नवाज़ेगा। इब्लीस के पास सलाहियत है नवाज़ने की। अल्लाह ताला ने उसको छूट दी हुई है। वो अल्लाह के रिज़्क़ के ऊपर उसने कब्ज़ा किया हुआ है। रिज़्क़ ओरिजिनल अल्लाह का है, उसने कब्ज़ा किया हुआ है। वो नवाज़ता है ऐसे तमाम लोगों को जो ज़ुल्म और सितम करते हैं।
جو لوگوں کے حقوق مارتے ہیں، جو لوگوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، جو کائنات کو برباد کرتے ہیں، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، وہ ان کو نوازتا ہے۔ جو دنیا کے اندر منکرات لے کے آتے ہیں، ان کو نوازتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کس کو نوازتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تم کو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آلریڈی تم کو نواز چکے ہیں، تمہیں آلریڈی دے چکے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ کسی نے دینا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو خود دے چکے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیزیں، لیکن اس دینے کے علاوہ اللہ رب العزت نے نا چاہتے ہی ہیں کہ تم جب ساری چیزوں کو تم انجوائے کرو، اگر تم اپنے اندر اچھا اخلاق رکھو۔ تو آگے یہ جد و جہد کے بارے میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ جذبات کی بات نہیں، انتقام کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیریکٹر ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ آپ کے اندر ہائی morality ہونی چاہیے، آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے ایمان کا، آپ کے اندر ذوق یقین ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ تو یہ اگر آپ کے اندر نہیں ہے نا، تو باقی سارا کام جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اب آپ کس طرح سے بھیڑیں گے ان چیزوں کے اندر؟ اب کیسے جائیں گے ان چیزوں کے اندر؟ کس طرح سے ان چیزوں کو آپ لڑیں گے؟ کس چیز کے خلاف کھڑے ہوں گے آپ؟ وہ ساری کی ساری چیزیں روحانی طاقت سے، انتقام سے اٹھے نہیں، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونا آپ کو۔ آپ کے سامنے جو دشمن ہوگا نا، وہ آپ کے سامنے دشمن آپ کے طاغوت کی طاقت ہوگی۔ وہ طاغوت آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اللہ کے پارٹی کے ہو۔ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے نا۔ اس طریقے سے آپ کو جانا ہے، اس طریقے سے آپ کو فیس کرنا ہے۔ آپ کی زبان پاک ہو، پہلے ہی اپنے آپ کو بنا کے تو دیکھو اس طرح سے، پھر تم دیکھو کہ تمہارے اندر آگ کیسے لگی ہوتی ہے۔ اس آگ میں اور اس آگ میں بہت فرق ہے، انتقام کے آگ میں۔ لوگ یہ انتقام کی بات کرتے ہیں اس آگ میں، اور اس روحانی آگ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ سوز یقین کی آگ ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں بات کرتا ہوں تو وہاں پہ نا لوگ کہتے ہیں خدا کے واسطے نکلو، اللہ کے واسطے نکلو، اپنے بچوں کے لیے نکلو، پاکستان کے لیے نکلو۔ ٹھیک ہے نا؟ ہجوم کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ ارے خدا کے واسطے، یہ کیوں کوئی ہم کسی سے بھیک مانگیں گے کہ تم نکلو اللہ کے واسطے؟ تم اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے واسطے تو کہہ سکتا ہوں تم پاکستان کے لیے نہیں، اللہ کے واسطے جس طرح سے کہہ رہے ہیں اس طریقے سے میں نہیں کہوں گا۔ کیوں میں کسی سے بھیک مانگوں گا تم نکلو؟ کیوں کسی ہجوم کا وہ کروں گا کہ ہجوم جو ہے وہ تیار ہو جائے، کوئی ہجوم آئے؟ یہ ہجوم سے کوئی فرق پڑے گا کیا؟ ہجوم کچھ بھی کسی دھلے کے برابر نہیں ہے۔ آپ پتہ ایک حدیث ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آخری وقتوں میں جو ہے نا وہ دنیا کے لوگ تمہیں اس طرح سے بانٹ کے کھائیں گے جس طریقے سے ڈنر پلیٹ میں لوگ ڈنر ڈسٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں نا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان کے صحابہ نے کیا ہم لوگ کم ہوں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم لوگ بہت تعداد میں ہوگے، بہت تعداد میں، لیکن ایک جھاگ کے مانند ہوگے تم لوگ۔ تعداد میں بہت ہوگے لیکن تم جھاگ کے مانند ہوگے، یعنی تمہاری کوئی حیثیت، کوئی تمہاری ویلیو نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اور وہ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ تمہارے اندر حب الدنیا ہوگی، تمہارے اندر دنیا کی محبت ہوگی، اور تمہارے اندر وہ کیا کہ کراہیت الموت ہوگی، موت سے تم کو نفرت ہوگی، موت کو کی کراہیت ہوگی تمہارے اندر۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ تمہارے اندر دشمن کا خوف ہوگا، اور دشمن کے دل سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے آپ دیکھ لیا آپ نے کہ ہجوم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ کیا بیماریاں ہوں گی جس کی وجہ سے تم کو لوگ اس طرح سے تمہارے پر چڑھائی کر دیں گے۔ وہ کون کون سی بیماری ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ہجوم کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ، تعداد کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے نا؟ جو وجہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ بیماری بتا دی، حب الدنیا۔ آپ لوگ دنیا کی محبت کو سمجھتے نہیں ہو کہ دنیا کی محبت ہے کیا چیز۔ میں اسی دنیا کی محبت ہی کو لے کے نکلا تھا، اس سارے پروگرام میں اسی پہ کرنا چاہ رہا تھا۔ بس بدقسمتی کہوں، میں کیا کہوں، میں بدقسمتی تک نہیں کہوں گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ لفظ ہی میں استعمال نہیں کرتا، لیکن وہ یہ تھا کہ ایسے ایسے پاکستان کے اندر حالات ہوتے گئے کہ مجھے حالات کو ایڈجسٹ کرنا پڑ گیا، اور پروگرام میں نے پورا شروع کیا تھا، اس کو ایک جگہ بتا کے میں نے روک دیا پروگرام کو۔ لیکن اصل چیزیں مجھے یہی بتانی تھی، حب الدنیا کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس حب الدنیا کا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور ہم ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ لوگ، جب میں کہتا ہوں اس لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا اور آپ کا تعلق کیسے ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے، آپ کے لحاظ سے کس حد تک وہ حقیقت ہے، اور کس حد تک آپ اس دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھتے ہو۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو آپ نے کبھی اپنے آپ سے کیا نہیں ہوگا۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا کس نے کیا ہو کیا ہوگا، لیکن بات جنرل گفتگو کر رہا ہوں
کہ کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا اپنے آپ کو کہ یہ دنیا ہے کیا، میرا اس دنیا سے تعلق کیا اور اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، میری عزت کن چیزوں پہ منحصر ہے، میرے بہادری کن چیزوں پہ منحصر ہے، میری نام اور کن چیزیں مؤثر ہے، اس ساری چیزوں کو نا آپ نے کبھی تجزیہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی اپنے آپ کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کی آنکھ میں کیسا لگتا ہوں یا دوسروں کی آنکھ میں کیسا لگتی ہوں۔ یہ ہے وہ بیماری جس نے تباہ و برباد کر دیا آپ کی شخصیت کو، یہ وہ بیماری جس نے کبھی آپ کی شخصیت کو پھلنے پھولنے نہیں دیا، یہ وہ بیماری ہے جس نے آپ کے اندر کی نا، یہ وہ بیماری ہے آپ کی جس نے آپ کے اندر کے کوالٹی کو باہر نکلنے نہیں دیا، کہ ہر وقت جو ہے نا آپ اپنے آپ کو دوسروں کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہو کہ دوسروں کی آنکھوں میں کیسا لگتا ہوں۔ خدا کے واسطے خوددار بنو، ٹھیک ہے نا؟ اور خودداری یہی ہے کہ کسی سے کوئی مانگو، کسی سے بھی کوئی ہاتھ نہیں پھیلاؤ، کسی سے کوئی مدد مت لو، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے ابھی کہہ رہا تھا نا کہ ہجوم کے بعد آپ نے دیکھ لیا اس حدیث کے اندر کہ ہجوم تو بہت ہوں گے، تعداد بہت ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی دنیا کے اندر۔ کیوں نہیں ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائیں، اس کی بیماری بتائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ آپ دنیا کی محبت کو خدا کے واسطے سمجھا کرو، اس پہ میں انشاءاللہ تفصیلی پورا ایپیسوڈ رکھوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا کہ حب الدنیا ہے کیا اور یہ کیسے ہیومن کانشیسنس کے پر سوار ہو چکی ہے اور اس نے اصل ریالٹی کو ہمارے ذہن سے نکال دیا ہے۔ اب ہمارے پاس ریالٹی ہے نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کمال کی گفتگو کہ میں آپ کو بتا دوں آج آپ لوگوں کو، میں پروگرام کروں گا، بہت کمال کی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت سائنٹیفک گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میں آپ سے کروں گا۔ آج کے دن کے لیے موضوع کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، حب الدنیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ حب الدنیا اور دوسرے کیا کیا؟ کراہیت الموت، تم موت سے ڈرو گے، موت سے تمہیں خوف آئے گا۔ آج میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، آج تک میں نے کسی سے بھی شیئر نہیں کیا، شاید اپنے گھر میں کسی سے کیا ہو تو کیا ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ آج میں آپ شب کروں، جب میں 12ویں جماعت میں تھا نا، تو میں سجدے میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت دے، جب میں 12th گریڈ میں تھا۔ اس وقت مجھے مجھے اس وقت وہ میں آیا تھا اس پاکستان سے، اس وقت پاکستان کا فال ہو چکا تھا، ٹھیک ہے نا، اس پاکستان الگ ہو چکا تھا، میرے اندر بہت ساری سوچ تھی اور میں صرف 12th گریڈ کا جو بھی تھا، میرا صرف یہ تھا کہ گڑگڑا کے اللہ سے دعا کیا کرتا تھا، سجدے میں جا کے دعا کرتا تھا نفل میں، اور کہتا تھا یا اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما، مجھے شہادت کی موت دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو موت ہوتی ہے نا، یہ اتنی خوبصورت چیز ہوتی ہے، اتنی پیاری، اتنی خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے مانگے جائے، آپ کو میں بتا نہیں سکتے کتنی خوبصورت چیز ہے یہ، آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کتنی اتنی اس سے حسین کوئی چیز نہیں ہے موت، اس سے موت سے زیادہ حسین کوئی چیز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ آپ کو کوئی وہی بتا سکتا ہے جو کہ جس کے اندر حب دنیا نکلی ہو اور ایک عشق کی بات ہوتی ہے، ایک عشق کی بات ہوتی ہے۔ تو میں آگے چلتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں کہ حب الدنیا یہ ایک بیماری ہے، کراہیت الموت، موت کا خوف۔ ارے خوف سے کیا ہوگا موت کا؟ آپ کو نہیں پتا کون کس وقت مرتا ہے، بخدا کون کس وقت مرتا ہے، کون کس وقت پتا لگتا ہے۔ آپ ابھی نا میں آپ کو بتاؤں، میں دنگ رہ گیا تھا، میں نے ایک سوچ رہا تھا اور وہ اسٹیو جاب کے بارے میں نا، وہ جو ایپل کا وہ تھا نا سی او، آپ کو پتا ہے کتنا ینگ ایج میں دنیا کی ساری چیزیں اس کے قدموں تلے تھیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکا، اس کا قضا آیا، وہ لے کے چلا گیا۔ کیا دنیا کی حقیقت تھی اس کے سامنے؟ اب یہ مولوی ملا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ہیومن کانشیسنس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ریالٹی کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 باتیں ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میں اس کو دبانا چاہتا ہوں۔ تیسری بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے اندر ان کا خوف آ جائے گا، تمہارے دل میں ان کا خوف آ جائے گا، یہ بیماری بتائی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کا عذاب، ایسے چونکہ تم ایسے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل سے تمہارا خوف نکال دیں گے۔ یہ 4 باتیں ہیں ہماری بربادی کے۔ تعداد وجہ نہیں ہے، تعداد بہت ہوگا، تو اس لیے میں اسپیس میں نا بات ہوئی تھی، میں نے ٹوک دیا، میں نے کہا یہ تم لوگ کیا کہتے ہو، ہجوم چاہیے، ہجوم، سب نکلو۔ ہم نے کہا ہجوم کی بات نہیں ہے، مجھے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ کیا تم نے کہتے ہو خدا کے واسطے نکلو، کیوں بھیک مانگتے ہو؟ خدا کے واسطے نکلو، کیوں نکلو؟ یہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری، اس کو اپنا نفع نقصان نہیں پتا ہے تو جائے رہے اپنی دنیا میں،
یہ کسی پہ احسان ہے کیا؟ کہ میرے پر احسان ہے یا اللہ پہ احسان ہے یا کسی پہ احسان ہے؟ تم کو اگر اپنی وقت نہیں پتا، تم کو اپنا نفع نقصان کا نہیں پتا، تو عیش کرو، جو تم کو کرنا ہے وقت تم کو بتائے گا۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ تم کو بتا دینا کہ یہ ایک عقل دینا، شعور دینا، لیکن بھیک مانگنا میرا کام نہیں ہے کہ خدا کے واسطے نکلو، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ نکلو نکلو، اور ایسے اور ہجوم تیار ہو جائے۔ اس میں کہتے ہیں کہ ہجوم ہو جائے گا نا، ہم لوگ کہتے ہیں ہجوم تیار ہو جائے اور ہجوم کر لے گا، خاک کچھ نہیں کرے گا ہجوم۔ اس کے لیے ذوق یقین چاہیے، جیسے میں کل کہہ رہا تھا، ذوق یقین چاہیے، جو علامہ اقبال کہتے ہیں۔ آپ کے یقین کی آگ آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یقین کی آگ آپ کو اللہ کی محبت میں ہونا چاہیے، ایبسلوٹلی اللہ کی محبت۔ اللہ کے سوا کوئی محبت نہیں، ایبسلوٹلی اس کو محبت کو پہچانے، جانے، اپنے دل میں بنائیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اس جنگ کو اپنا چھوٹا موٹا جنگ نہ سمجھیں۔ یہ جنگ آپ کو اپنی زندگی بھر لڑتے رہنا ہے، اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوتا پوتے کے لیے۔ آپ نے یہ علم اپنے سب کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اپنے آئندہ نسل کو بتانا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا، یہ ہماری زندگی کا جہاد ہے، یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا، ساتھ ساتھ چلے گا۔ اس کو چھوڑیں گے آپ تو آپ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہماری نسل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اس جہاد کو چھوڑا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے ہم تباہ و برباد ہوئے۔ آج میں آپ لوگوں کو کئی ایک باتیں نا، کئی ایک باتوں کی طرف لے کے چلوں گا۔ ہاں، آپ لوگ بات کریں انشاءاللہ تعالیٰ، میں ابھی آؤں گا اس پہ، ڈیتھ بائی 1000 cuts۔ یہ ڈیتھ بائی 1000 cuts جو ہے نا، یہ ایک کسی نے کتاب لکھی تھی، اور اس نے یہ کتاب لکھی تھی بیسیکلی، اس نے چائنیز جو امپرر وغیرہ تھے، انہوں نے پرانے زمانے کے، انہوں نے کس طرح سے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے تحت سلائس کاٹا کرتے تھے۔ تو یہ بیسیکلی ایک محاورہ بھی بن گیا ہے کہ ڈیتھ بائی 1000 cuts، کہ آپ کسی کو اذیت کے ساتھ موت دینا، کسی کو اذیت کے ساتھ مارنا، اذیت دے دے کے مارنا، ایک دفعہ نہیں مار دینا۔ ایک دفعہ مار دینے سے جو نا، وہ نہ دوسرے لوگ ہیں، نہ ان پہ کوئی اثر پڑتا ہے اس کا، اور نہ ہی دوسرے لوگوں میں اس کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں سے خوف ہراس نہیں پیدا ہوتا دوسرے لوگوں کے اندر، اور جس موت ہو رہی ہے اس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کو ایک دفعہ سے گلا کاٹ دیں یا اس کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے رکھ دیں تو اس کو یہ نہیں ہوتا، اس کو یہ فیلنگ نہیں ہوتی۔ تو اس زمانے میں نا سزا کے طور پر، بلکہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سزا دیا کرتے تھے چائنیز۔ تو اس پہ ایک کتاب بھی ہے، میں نام بھول گیا رائٹر کا، لیکن ڈیتھ بائی 1000 cuts چائنیز کی بات رکھی تھی۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ وہ جو خاص حلقہ تھا ان کا، تو وہ جب سلائس کرتا تھا لوگوں کو، تو لوگ کیا کہتے ہیں، آہستہ آہستہ زخم کے تکلیف کے رسنے کی وجہ سے نا آہستہ 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 کر کے مرتے تھے، اور وہ اتنا بھیانک موت ہوتی تھی اس کی، کہ کاٹنے کے ساتھ ہوتی تھی، کہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے وہ لوگ ہیبت میں آ جاتے تھے، دہشت میں آ جاتے تھے، خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ یہ خوف پھیلانے کا بھی ایک طریقہ تھا، ڈیتھ بائی 1000 cuts۔ تو اب یہ ڈیتھ بائی 1000 cuts جو ہے نا، وہ محاورہ بن گیا اس چیزوں کا۔ اس کا ایک اور بھی استعمال ہوتا ہے ڈیتھ بائی 1000 cuts، کہ آپ کسی بھی قوم کو، کسی بھی لوگوں کو آہستہ آہستہ ان پہ ظلم کرتے 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 آپ ان کو ختم کر دیں اپنے ظلم کے ذریعے، اور ایسا ظلم کریں، اس طریقے کا ظلم کریں اس قوم کے اوپر کہ وہ قوم آہستہ آہستہ زندہ کی حالت میں بھی جیسے وہ مر جائے، جیسے وہ مردہ ہو جائے، جیسے وہ مر جاتی ہے، اس طرح کا ظلم کریں آہستہ آہستہ نا، تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھیں، آپ کی تکلیف کو دیکھیں، ایک بندے کو نشان عبرت بنائیں، اس کو آہستہ آہستہ ماریں، اس کو پاگل کر دیں، اور پاگل کر کے ختم کریں، تاکہ دوسرے جتنے بھی لوگ اس کو دیکھیں تو لوگ دہشت میں آ جائیں، خوفزدہ اور ہیبت آ جائے۔ یہ ٹیکنیک کی جاتی ہے، اور اس ٹیکنیک کو ڈیتھ بائی 1000 cuts کے طور پر لوگ مثال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ڈیتھ بائی 1000 cuts جو ہے نا، ایک اور معاملے بھی استعمال ہوتا ہے، ڈیتھ بائی 1000 cuts، اور وہ بہت ہی اہم ہے، اور سائیکولوجیکلی اس کو استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی سوسائٹی کو برباد کرنا ہو، تباہ کرنا ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر میجر نیگیٹو چینج لاتے ہیں لوگ، اور
میجر نیگیٹو چینج جو سوسائٹی میں لاتے ہیں اس کو سلولی لایا جاتا ہے، اور ہمیشہ ان نوٹس انکریمنٹ میں لایا جاتا ہے، کوئی اس کو نوٹس نہ لے سکے، سلولی انکریمنٹ میں لاتے ہیں، وہ سلو انکریمنٹ میں، تاکہ وہ آبجیکشن وہ اس کو لوگ پرسیو بھی نہ کر سکے، محسوس بھی نہ کر سکیں، اور وہ آبجیکشنل بھی نہیں ہو. یعنی ڈیتھ بائی 1000 cuts جو ہے نا، وہ کسی بھی سوسائٹی کو برباد کرنے کا وہ طریقہ جس میں میجر نیگیٹو چینج لانے کا، جس سے کہ سوسائٹی برباد ہو جائے، اس کو سلولی انٹروڈیوس کرنا تاکہ وہ ان نوٹسڈ رہے، چھوٹی سی انکریمنٹ میں لانا تاکہ اس کو پرسیو نہ کر سکے اور وہ آبجیکشن میں نہ بن سکے. یہ بھی ہے ڈیتھ بائی 1000 cuts. ٹھیک ہے نا؟ تو ڈیتھ بائی 1000 cuts جو ہے نا، وہ یہ ایک ایسی مثال ہے، ایک ایسی بات ہے جو کہ ہیومن سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے ایک ظالم لوگوں کا، یہ ایک ظالم لوگوں کا کیا کہتے ہیں، سب سے گندا حربہ ہے. سب سے زیادہ ظالم لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ظلم کی انتہا ہے. ڈیتھ بائی 1000 cuts یہ ظلم کی ایبسلوٹ انتہا ہے، اور انتہائی ظالم لوگ وہ اس کو اپناتے ہیں. جو انتہائی ظالم ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر دہشت پیدا کرنے کے لیے، کسی بھی معاشرے کے اندر خوف و حذارت پیدا کرنے کے لیے. یہ چیز ہے ڈیتھ بائی 1000 cuts. اور ڈیتھ بائی 1000 cuts جو ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو دہشت اس طریقے سے، اور دوسرے ایک سوسائٹی کو برباد کرنے کے لیے نیگیٹیوٹی کو، نیگیٹو چینج کو سلولی اینڈ گریجولی انٹروڈیوس کرنا تاکہ کوئی نوٹس نہ لے سکے، اور آہستہ آہستہ سوسائٹی تباہ و برباد ہو جائے. یعنی سوسائٹی کے اندر ایسے جراثیم چھوڑ دینا. ایک دن بعد میں کیا کہ مثال کے طور پر فزیکل سینس میں لیجیے تو ایسے جرثومے چھوڑ دینا جس سے کہ سوسائٹی کے لوگ آہستہ آہستہ بیمار ہو کے آہستہ آہستہ نہ کڑ کے ختم ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کو، میں نے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا، کہ سوسائٹی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہمیں سے کسی نے محسوس کیا کہ کس قسم کے سلو انکریمنٹ پاکستان کے سوسائٹی میں کیسے کیسے برائیاں آئی ہیں؟ کیا ہم نے آج اس برائیوں کو قبول نہیں کیا؟ کیا ہم نے اس کو نوٹس لیا ہے ان چیزوں کا؟ یا ہم دیتے ہیں چیزوں کو نوٹس؟ کیا آہستہ آہستہ ہم اس کو قبول کرتے نہیں چلے گئے؟ پورے ہیومن سوسائٹی کو اسی پروسیس سے برباد کیا گیا ہے. ڈیتھ بائی 1000 cuts. اس سے پوری ہیومن سوسائٹی کو برباد کی گئی ہے. پورے ہیومن سوسائٹی کے اندر آہستہ آہستہ اس کو اپنی تمام شیطانیت کو، ابلیس کی تمام طاقتوں کو، تمام منکرات کو آہستہ آہستہ کر کے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. آپ کو پتا ہے ویسٹ جو ہے نا بہت کنزرویٹو ہوا کرتا تھا. لوگوں کا تصور ہی نہیں تھا کہ لوگ لانگ اسکرٹ سے نیچے بھی کوئی کپڑا پہنے. ان کو ایک دم سے یہ چیز نہیں بتائی گئی کہ ان کو کس طرح سے کپڑا جو پہنا جائے. ایک دم سے نہیں بتائی گیا اس معاشرے کو. یہ سلولی آیا ہے. اس معاشرے کے اندر گرل فرینڈ قطعی طور پر، میں ویسٹ کی بات کرتا ہوں، قطعی طور پر ایکسپٹیبل نہیں تھا. یہ اس کو اتنا گناہ مذہب سمجھتے تھے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا ویسٹ کے اندر. جب کسی کو آنے پتہ لگ جائے، خاص کر کیتھولک کے اندر، وہ شدید آہستہ آہستہ یہ ایکسیپٹیبل ہوتا چلا گیا، اور ایکسیپٹیبل ہو گیا اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا؟ ہیومینٹی برباد ہونے لگی. دس از ڈیتھ بائی 1000 cuts. آپ کے ملک میں فحاشی آہستہ آہستہ چلنے لگی اور اپنے عروج کو پہنچ گئی. آج آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ بس یہیں آپ اس کو روک لو گے. یہ ایسی تیزی سے پاکستان میں آئی ہے کہ مجھے اندیشہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ سب کی بہو بیٹیاں بیٹے سب ناجائز تعلقات رکھیں گے. اب اللہ ماشاء اللہ سب جو ہے وہ کس طرح پھریں گے، ہم اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. ایک چیز یاد رکھیے گا، جن کا یہ معاشرہ ہے نا، وہ ان کا حد تو اپنا ہے، اس حد پاگل نہیں ہوتے.
لیکن جس کا معاشرہ نہیں ہے وہ جب اپناتے ہیں نا تو حد سے باہر بالکل حد سے باہر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک پاکستانی جب شراب پیتا ہے نا تو ہمیشہ اپنا ظرف کھو دیتا ہے اور مست اور دھت ہو جاتا ہے. آپ کے پائلٹس وغیرہ شراب پیا کرتے تھے دھت ہو کے ہو جاتے تھے جہاز پہ. مجھے پتہ ہے، جانتا ہوں میں ان لوگوں کو. لیکن جب گورے پیتے ہیں نا تو ان کو پینے کا اصول بھی پتا، پینے کا طریقہ بھی پتا ہے. تو یہ برائی جب آپ پاکستان میں آ رہی ہے نا تو اس برائی کے آگے نا یورپ اور امریکہ بچے ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ امریکہ اور یہ جو ہے نا پاکستان میں یہ برائی آئے گی فحاشی کے نا، اس کے سامنے امریکہ اور یورپ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ مجھے اس خیال میں مت آئیے گا کہ نہیں ہم ریزسٹ کر لیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بچے لگیں گے آپ کو. اس بدکاری میں فحاشی کے آگے ویسٹ بچہ ہوگا. کیونکہ یہی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس تباہی میں کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ شعور بھی نہیں ہے نا. کم سے کم یہاں کے لوگوں کو شعور ہے، قوانین ہیں، وہ دھت ہونے سے رکتے ہیں. دھت کی حالت میں وہ گاڑی نہیں چلا سکتے. بہت سزائیں ہیں، بہت تمام چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے وہ کارنامہ نہیں کرتے جو ہمارے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات خیال رکھیے گا آپ. تو یہ آپ کی بربادی کا یہ ایک لائن بتایا ہے. آپ کی بربادی کا کرپشن کس طریقے سے معاشرے کے اندر کرپشن آہستہ آہستہ ڈیتھ بائی تھاؤزینڈ کٹس آہستہ 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 یہ آپ کے معاشرے کے اندر یہ برائی آپ کے اندر جھوٹ بولنے کی برائی ڈیتھ بائی تھاؤزینڈ کٹس کے طریقے سے آیا ہے. آپ کے اندر دھوکہ دہی ڈیتھ بائی تھاؤزینڈ کٹس کی طرح آیا ہے. شروع میں نہیں تھا، آہستہ آہستہ یہ نارم بن کے چلا، نارم بن گیا سوسائٹی کا. رشوت سوسائٹی کا نارم بن گیا ہے. یہ ساری چیزیں نارم بن گئی ہیں. یہ ساری چیزیں منکرات ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے منع کیا تھا، لیکن اس طرح سے آپ کو برباد کیا گیا. آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کتنے کٹس لگے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی ڈیتھ، آپ کی اسپرچل ڈیتھ وہ آہستہ آہستہ ہوتی چلی گئی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیتھ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ڈیتھ وہ ہوتا ہے جو کہ میڈیکلی ڈیتھ کہتے ہیں ہم لوگ. وہ ڈیتھ ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کہ سیز ہو جانا آپ کے موومنٹ کا، کسی موومنٹ کا اور کیا کہتے ہیں اویئرنیس اور موشن جب سیز ہو جاتی ہے نا تو اس کو ہم بایولوجیکل ڈیتھ کہتے ہیں. بایولوجیکل ڈیتھ میں جو ہے نا اویئرنیس اور موشن سیز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب برین ڈیتھ ہوتا ہے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈیتھ ہو گیا کیونکہ اب اس سے اویئرنیس ختم ہو چکی ہے. ایون پہلے موشن ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. میٹر کا پتہ ہے لائف کیا چیز ہوتی ہے. لائف جو ہے نا اٹ از اے ایکٹیویٹی آف میٹر اور کانشیسنس کیا ہوتی ہے کہ اٹ از اویئرنیس آف میٹر. تو جب کسی میٹر کے اندر ایکٹیویٹی اور اویئرنیس ختم ہو جائے تو اس کو وہ اٹ از دی ڈیتھ آف دیٹ میٹر. اس کو بایولوجیکل ڈیتھ ہوتا ہے. لیکن روحانی ڈیتھ جو ہے نا وہ بایولوجیکل ڈیتھ نہیں ہوتا. جس ڈیتھ کی ہم بات کرتے ہیں اسلام میں بایولوجیکل ڈیتھ نہیں ہوتا. وہ روح کا ختم ہو جانا، وہ روح کا نکل جانا جو بایولوجیکل ڈیتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ الگ موت ہے. تو یہ ہماری اور آپ کی موت پاکستانیوں کی ہو چکی ہے، ہوتی جا رہی ہے. ہم روحانی طور پر بہت لوگ مر چکے ہیں اور روحانی طور پر ہم مر رہے ہیں. اور کس طرح سے مر رہے ہیں؟ ڈیتھ بائی 1000 کٹس. تو یہ دو لیول پہ ڈیتھ بائی 1000 کٹس دو لیول پہ ہو رہے ہیں. ایک ڈیتھ بائی 1000 کٹس جو آج ہو رہا ہے، جو حکمران کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، وہی ظلم کا انداز ہے ان کا جو چائنیز ایمپرر کیا کرتے تھے. ان کے ڈائنیسٹی میں ہوا کرتا تھا ڈیتھ بائی 1000 کٹس. وہی یہ کر رہے ہیں. یہ دکھا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں ہم کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں، کس کس طریقے سے کر رہے ہیں. یہ ایک ڈیتھ بائی کٹس ہے، ڈیتھ بائی 1000 کٹس ہے جو سارا آپ کو لے کے اور دکھا کس کس طریقے سے اور کس کس دہشت پیدا کر رہے ہیں آپ کے اندر. خوف و ہراس آپ کے اندر پیدا کر دیا ہے. آپ سب ڈر کے ہمارے سانس لینا بند کر دیا لوگوں نے. کبھی پاکستانی قوم کے بارے میں سوچا نہیں تھا کہ پاکستانی قوم بھی اس طریقے ہو جائے گی. اتنا ڈیتھ ہوگا. اور انہوں نے کیسے شروع کیا؟ آپ کو پتا یہ ڈیتھ بائی 1000 کٹس اور ڈیتھ بائی 1000 کٹس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کس طرح سے عمران خان کو ہم سے چھینا. سلولی گئے ہیں یہ. آپ ہیوج تعداد میں نکلے تھے. آپ کو یاد ہے 10 اپریل کے بعد کتنی بڑی ہیوج تعداد تھی.
آج ساری وہ ہیوج تعداد کہاں گئی؟ آج ہیوج تعداد کہاں ختم ہو گئی؟ آج وہ ہیوج تعداد کدھر چلی گئی؟ بتائیں نا مجھ کو، کدھر گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنی بڑے تعداد کو انہوں نے ڈیتھ بائی 1000 کٹ سے تباہ برباد کیا. انہوں نے اتنی بڑی تعداد کو، اتنے جوش ہے ولولے کو. کاش کوئی ہمیں یہ بتا سکتا کیسے انہوں نے ڈیتھ بائی 1000 کٹس کیا. اور میں اس کو نوٹ کر رہا جاتا، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس کس طریقے سے کانشیسنس کو لوگوں کے جناب وہ کر رہے. بڑے ان کے پاس بہت تھنک ٹینک ہیں جنہوں نے بہت ماسٹرلی اس کو اپلائی کیا. انہوں نے ان تمام ٹیکنیکس کو کہ اتنی بڑی تعداد رکھنے کے باوجود، اتنے بڑے لوگ اس کے پاس ہونے کے باوجود وہ جیل میں بند کر دیا. کین یو امیجن؟ آپ سوچ سکتی ہو کہ انہوں نے کیسی ٹیکنیک استعمال کی ہے. لاکھوں لاکھوں لوگ نکلتے تھے اس کے جسے میں، یہاں سے لے کے وہاں تک، کراچی سے لے کے پشاور تک، بلوچستان تک، کونے سے کونے آبادی اپنا، مطلب اپنی زندگی میں نے اتنے لوگ نہیں دیکھے جو عمران خان کے لیے نکلتے تھے، نہیں دیکھے. اور کیا جوش اور ولولہ تھا ان کے اندر، میں نے نہیں دیکھا. وہ ہجوم نہیں تھا، وہ جوش میں تھا. جب لال اللہ کی بات کرتے تھے لوگ جوش میں تھے، ہجوم نہیں تھا وہ. لیکن کس طریقے سے ان لوگوں نے، ان کے ماسٹر مائنڈ نے، ان لوگوں نے کس طرح سے تھنک ٹینک نے کیسے کام کیا ان کے اوپر. اور آہستہ 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 جو ہے نا وہ ساری طاقت، تمام چیزیں جو ہے نا وہ ختم کر دی گئیں. وہ تمام جذبہ، تمام وہ بے خوفی، سب انہوں نے اس کو قلع کما کر دیا. وہ تعداد انہوں نے قلع کما کر دیا. یہ ان کا کمال ہے دشمن کا. آپ مانے یا نہ مانے، آپ کو ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا، آپ کو ان کا کریڈٹ دینا پڑے گا. اسی لیے میں آج کا موضوع رکھا کہ ڈیتھ بائی 1000 کٹس. یہ ڈیتھ بائی 1000 کٹس کے ذریعہ کیا ہے یہ کام. یہ ڈیتھ بائی 1000 کٹس کا انہوں نے، ڈیتھ بائی 1000 کٹس سے انہوں نے طریقہ استعمال کیا. انہوں نے آہستہ 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 آپ کو نا اس ڈیتھ پہ لیا. آپ کے جو سوز یقین کو انہوں نے آہستہ 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 ریموو کیا آپ کے اندر سے. آپ کو محسوس نہیں ہونے دیا. جیسے میں نے کہا نا کہ ڈیتھ بائی 1000 کٹس کے دو معنی ہیں. تو ایک تو سزا کے معنی میں جو میں نے کو بتایا، جو سلائسنگ کرتے تھے چائنیز، اور ایک میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرے میں نا، تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہ معاشرے والی بات تو خیر آلریڈی ہو ہی چکی تھی، میں اس پہ بھی آتا ہوں انہوں نے کیا کیا. لیکن یہ عمران خان کے معاملے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کیا کیا. اس کے بعد وہ کیا کرتے رہے کہ روز دکھا رہے ہیں کہ عمران خان کو بنی گالا جا رہے ہیں. کون سی جگہ تھی بنی گالا؟ نہیں، لاہور پتہ نہیں کیا جگہ تھی وہ، جو آج جا رہے ہیں، آج جا رہے ہیں، آج جا رہے ہیں. اور لوگ کہتے پہنچو 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 وہاں پہنچو، اس کو عمران خان کو اٹھانے آ رہے ہیں. پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، بنی گالا نہیں یار، کیا نام ہے اس کا، وہ پتہ نہیں. زمان پارک. زمان پارک، زمان پارک. وہ کیا گیم کھیلا آپ نے دیکھا اس کو؟ آپ کو سمجھ میں بھی آیا بات آپ لوگوں کے؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ. اس کا پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر آگے بڑھے پیچھے. دس واز دی ویز ڈیتھ بائی 1000 کٹس انہیں لگائیں. انہوں نے ڈیتھ بائی 1000 کٹس ہمیں لگائے. آہستہ آہستہ لگاتے گئے، لگاتے گئے، لگاتے گئے. پھر لوگ امیون ہو گئے. لوگوں نے اس کٹس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. اس کی امیونٹی لوگوں کے اندر آ گئی. لوگوں کے اندر شعور ختم ہوتا چلا گیا. لوگ اپنے اس سے ہٹ گئے. پھر انہوں نے ڈیتھ بائی 1000 کٹس میں کیا تھا کہ اس نے کیا کہا تھا؟ لا الہ اللہ کی بات کی تھی، دوسری چیزوں کی بات کی تھی نا. آہستہ آہستہ انہوں نے وہ لا الہ اللہ پہ اس نے تقریر کرتا تھا، اللہ کہتا تھا. جب اس کے اوپر یہ ہونے لگا، وہ لا الہ اللہ کی بات ختم ہو گئی. اس کے کوئی بھی ساتھی کیونکہ اس کے اوپر پریشر پڑ گیا نا، اس کے اوپر کیسے چلنے لگے نا. کوئی بھی ساتھی کوئی لا الہ اللہ کی بات نہیں کرتا تھا. سب عمران بچاؤ پہ آئے. دس از ڈیتھ بائی 1000 کٹس. غور کیجیے کس قسم کے کٹس لگے آپ کو. آل ڈیتھ بائی 1000 کٹس. اس کے بعد ہوتے کرتے کرتے انہوں نے، آپ نے وہاں تک گئے. پھر آپ کو اسلام آباد میں انہوں نے جو ڈرامہ بات کیا تھا یاد ہے، جو لے کے گئے تھے اور سب لوگ نکلے تھے. they were all، ان کو کچھ بھی نہیں کرنا تھا ان کو. they were all part of death by 1000 cuts. میں آپ کو ایک ایک چیز دکھا رہا ہوں، آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ کس کس طریقے انہوں نے کٹ کیا ہے آپ کو، کیسے کیسے آپ کو ایک سلائسنگ کی ہے، ہماری سوچ کی سلائسنگ کی ہے. اور آہستہ آہستہ سلائسنگ کرتے 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 انہوں نے پھر یہاں تک پہنچے. اس کے بعد اس پہ کئی انہوں نے مقدمات لگائے، 200-300 مقامات لگائے. دس از بیسیکلی دے ور سلائسنگ عمران خان. وہ عمران خان کو سلائس کر رہے تھے 200 مقامات لگا کر کے. دے ور کلنگ عمران خان ڈیتھ بائی 1000 کٹس. یہ اس پہ مقدمات جو تھے
عوام نے نہیں سمجھا، عوام نے نہیں محسوس کیا، عوام دیکھ رہی تھی، اس کو کٹس لگ رہے ہیں، عوام دیکھ رہی تھی لیکن عوام کو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ ایک جگہ سے نکلتا تھا دوسری جگہ، ایک ہی دن میں کئی جگہ اس کو پہنچنا ہوتا تھا اپنے اس کے لیے صفائی دینے کے لیے۔ کیا شرم نہیں آئی ہم لوگوں کو؟ ہم پر کوئی کیس چلتا ہے تو ہم کو 2 جگہ ہو 3 جگہ ہو، ایک جگہ پہ 4-5 جگہ پہنچنا پڑے ایک دن کے اندر، اور نہیں پہنچے تو اس کو اٹھا لو کہ وہ جو ہے ایبسنس میں اس نے ایبسنس کیا تھا، وہ نہیں پہنچا تھا۔ شرم آنی چاہیے تھی ہمیں اس وقت قوم کو، شرم آنا چاہیے تھی اسی وقت، جس وقت اس قوم کے اوپر پتا تھا کہ ہمارے امیر کے پاس 200 کیسز میں، اسی وقت اس قوم کو نہ خودکشی کر لینی چاہیے تھی۔ کم سے کم ڈیتھ بائی 1000 کٹس تو نہیں ہوتا نا، خودکشی میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ لوگ نا وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے عادی ہو چکے، کیا کہتے ہیں اس کو، خودسوزی کے عادی ہو چکے ہو نا۔ آج یہ قوم خودسوزی کی عادی ہو گئی ہے۔ خودسوزی بھی ایک بہت بڑا نشہ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، یہ خودسوزی کی عادی ہے یہ قوم۔ اس قوم نے دیکھا کہ اس کا امیر کو سلائس کیا جا رہا ہے، آہستہ سلائس کیا جا رہا ہے، اور یہ قوم مزہ لیتی رہی، انجوائے کرتی رہی، ریڈ لائن کا ڈرامہ کرتی رہی۔ ہمارا ریڈ لائن ہے عمران خان، ڈرامہ کرتی رہی، اور وہ سلائس کرتے گئے، اور ہم ریڈ لائن بولتے گئے، وہ سلائس کرتے گئے، ہم ریڈ لائن بولتے گئے، ریڈ لائن کراس ہوا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا، پتہ نہیں پہلے کیا تھا، اور وہ سلائس کرتے چلے گئے۔ کسی بندے پہ 200 سے زیادہ کیسز ہوں، اور آپ کو پتہ ہے فالس کیسز ہوں، اور آپ بے شرم، ہم سب شامل ہیں بے شرم، اس کے سلائسنگ ہوتے دے گئے۔ They were giving him death by 1000 cuts. This was death by 1000 cuts. یہ ان کے ساتھ ہوتا رہا، اور ہم تماشا دیکھتے رہے، اور آخر کار اس تماشا کے نتیجے میں اٹھار کرتے آج وہ اٹھا کے لے گئے۔ تو اب کیا آپ انتظار کرو گے فل ڈیتھ کا؟ اس کے آخری موت کا انتظار کرنا ہے کیا تمہیں؟ اب تم نے اس کی آخری موت دیکھنی ہے؟ یہاں تک تو پہنچا دیا تم لوگوں نے اس امیر کو، ایک شاندار شخصیت رکھنے والا بندہ، ایک پیسے رکھنے والا بندہ، ایک دنیا میں بہترین زندگی گزارنے والا بندہ، عالیشان زندگی گزارنے والا بندہ، وہ تمہارے لیے سب چیز چھوڑ چھاڑ کے آیا، لیکن وہ تمہارے لیے محبت میں نہیں آیا تھا۔ ایک بات بتاؤں تمہیں میں، وہ اللہ کے حکم پہ آیا تھا۔ تم لوگ اس لائق بھی نہیں تم سے اللہ محبت کرے۔ تم سے مراد میں بھی شریک ہوں، یہ پاکستانی قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ اس لائق ہی نہیں ہو کہ تم سے کوئی محبت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والا ہے نا، وہ اسی کی محبت تھی، ورنہ وہ چاہتا تو برباد کرنا، اس قوم کو تو یہ قوم ڈیزرو کر رہی تھی برباد، لیکن اس اللہ کو محبت تھی تم سے، اس محبت میں تم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو تم سے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایک قسم اپنے لیے استعمال کیا، جس کا صلہ تو اللہ کے پاس اس کو ملے گا، لازمی ملے گا انشاءاللہ، بہت ملے گا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بہت صلہ، اللہ تعالیٰ کبھی صلہ چھوڑتے نہیں ہے اپنے ایسے بندوں کا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کو جب آپ کے پاس پہنچائے اور آپ اس کا تماشا دیکھتے رہے، and he was getting the death by 1000 cuts. He was dying. وہ مر رہا تھا، اس کو سلائسنگ ہو رہی تھی، and that was the death by 1000 cuts. اور آپ اور ہم تماشا دیکھتے رہے، ایک جگہ اس کو گھسیٹا گیا، ایک جگہ اس کو ذلیل کیا گیا، اس کے بیوی کو باہر نکالا گیا، اس کو ذلیل کیا گیا، اسے خاندان کو بولا گیا this is all death by 1000 cuts. اور ہم ایکسپٹ کرتے چلے گئے، they were all death by 1000 cuts. اور ہم نے بہت ایکسپٹ کیا اس کو، and this was going on and on and on. اور یہاں تک کہ اب انہوں نے یہ کیا کہ اب آخری موقع لگ گیا، اب اس کو ڈیتھ دینا ہے۔ سلائسنگ کرتے بیچارے کی اتنی سلائسنگ کر دی ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اب تو کچھ رہا نہیں، اس میں کچھ بچا نہیں، تو اب اس کو ڈیتھ دے دو۔ آپ کو میں بتا دوں ایک بات، اگر آپ لوگ ابھی بھی بھروسہ کرتے ہو کسی اس کے اوپر، اچھا وہ کیا کہتے ہیں، میں نے کسی کو وہ بنایا نہیں ہے نا کو ہوسٹ، آئی ایم سوری، ابھی میں جس موڈ میں ہوں میں کسی سے شیئر نہیں کروں گا مائکرو فون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نہ پلیز آپ ریکویسٹ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بتاؤں کہ عمران خان، آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ یہ کورٹ کی باتیں جو ہو رہی ہیں، کورٹ کا تماشا جو ہے نا، اور آئے دن محسوس ہو رہا نا
These are all cuts by death by 1,000 cuts. उसके समात नहीं कर रहे हैं, डेथ बाय 1,000 cuts. अजियत पे अजियत, अजियत पे अजियत, अजियत पे अजियत दे रहे हैं। और आप और हम इस तमाशे को बिलीव करें। जैसे मैंने कहा कि डेथ बाय 1,000 का मतलब जो होता है कि यही नहीं होता, बल्कि हर वो चीज जो मुनकरात जो स्लोली डाले जाएं और इंसान नोटिस न ले सके, दैट्स आल्सो डेथ बाय 1,000 कट्स। अब इमरान खान को आप बताऊं, आज आप लोगों को बुरा लगेगा, नहीं क्या लगेगा, एक ऐसे बेहिस को क्या लग सकता है। इमरान खान जो है वो ही इज ऑन ए डेथ रोल। यह मैं आपको आज बता दूं कि इमरान खान को उन्होंने उस मुकाम पर पहुंचा दिया है, उस जगह पे ले गए हैं, अब सिर्फ उसको डेथ देना रह गया है। उसकी बहुत स्लाइसिंग वो लोग कर चुके हैं, बहुत स्लाइसिंग कर दी है। और आप ये समझ रहे हैं कि वो जेल से छूटेगा। ये मैं आपको बता दूं कि उसका मतलब कि उसके उसके लिए फंदा तैयार कर लिया उन्होंने, उसको मौत देने का। ठीक है ना। तो इमरान खान जो है ना, वो तख्ता-ए-दार पे खड़ा कर दिया उन्होंने उसको, सिर्फ हमारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक हीरो को उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब सिर्फ उसके इतने कट्स लगा दिए, इतने कट लगाए उन्होंने कि अब सिर्फ उन्होंने सिर्फ मौत की बात रह गई है। और ये 1,000 कट्स का तमाशा हम अपने सामने देखते रहे। हम थे और तुम थे जो तमाशा देखते रहे, तमाशा देखते रहे इस 1,000 कट्स का। क्या इंसान है हम लोग, क्या इंसान है हम लोग, हमारे सामने रखता है। और अब ये तो उनको लगा ना लगा, ये तो इमरान खान के साथ हुआ, लेकिन आप भी नहीं बचे, आप भी नहीं बचे। उन्होंने ऐसे 1,000 कट्स लगाए आपको, आहिस्ता-आहिस्ता करके, आहिस्ता से करके पहले 1 को उठाया, 2 को उठाया। पहले उन्होंने 1000 पचास किस तरह से लगाए उन्होंने? पहले उन्होंने उसको उठाया, वो उसको लगाया, क्या कहते हैं, जो अरशद शरीफ को। फिर उसके बाद उसने इमरान रियाज को, शहबाज गिल को, फिर फलां को उठाया। These are all techniques of death by 1,000 cuts. उसकी टेक्निक थी, सब उन्होंने लगाया, हम देखते रहे। अब उन्होंने आपको भी नहीं छोड़ना है, आपको भी लगा रहे हैं वो। आपके बेटियों को उठा रहे हैं, आपके बच्चों को उठा रहे हैं, आपकी माँ को उठा रहे हैं, माँ को, बूढ़ी माँ को, छोटे बच्चे को, भी बच्चों को उठा रहे हैं, फैमिली को उठा रहे हैं, और आप बर्दाश्त कर रहे हो। एंड दीज आर नथिंग बट डेथ बाय 1,000 कट्स। ये डेथ बाय 1,000 कट्स है सोसाइटी को, और ये लगती चली जा रही है, लगती चली जा रही है, लगती चली जा रही है, और एक दिन इस सोसाइटी की मौत आ जाएगी। जब सारा खून बह जाएगा, उसके बाद मौत आ जाएगी। मैं जिस्मानी मौत की बात कर रहा हूं तुम्हारी, अभी तो रूहानी मौत की बात तो मैं बाद में करूंगा। वो तो रूहानी मौत को तो पता नहीं हो भी चुकी होगी, जब भी जिस्मानी मौत आ रही है। अगर आज तुम्हारी रूहानी मौत नहीं होती ना, तो तुम्हारी जिस्मानी मौत भी नहीं होती। ये जो रूहानियत होती है ना, ये तुम्हारी जिस्म को बचाती है। ये रूहानी रूह जो होती है ना, ये तुमको मौत से बचा लेती है। ये रूहानी ताकत तुम्हारी मौत को तुमको बचाती है। जब तुम्हारी रूहानी ताकत खत्म हो जाती है ना, तो जिस्मानी मौत को ज़्यादा देर नहीं लगता आते हुए। उन्होंने ऐसे 1000 कट्स लगाए हैं तुम्हें, इस माशरे को, इस लोगों को, कि लोग गुम हो गए, आवाज़ें बंद हो गई हैं, बोलना बंद हो गया है, खौफ व हरास तारी हो गया है। आप वो नहीं लगा सकते, क्या कहते हैं, पट्टी नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। इतने कट्स आपको लगा दिए उन्होंने, और लगाते चले जा रहे हैं ये कट्स, और एक-एक को उठा के लगा रहे हैं। मैं आपको इंशाल्लाह इसका इलाज भी बताऊँगा, इलाज मैं बताऊँगा। पावरफुल इलाज है, पावरफुल इलाज है। लेकिन आपका एहसास तो हो कि दिस आर ऑल डेथ बाय 1000 कट्स। इमरान को लगा चुके, अब आपको भी, हमको भी लगा रहे हैं, फैमिली को लगा रहे हैं। दिस आर ऑल डेथ बाय 1000 कट्स। इस डेथ बाय 1000 कट्स का एहसास अगर आपके अंदर नहीं हुआ, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका कॉन्शियसनेस जागा नहीं, आपका शऊर जागा नहीं, आपको ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये जो है, ये जो हम जिस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, इसको डेथ बाय 1000 कट्स कहते हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। आप मौत के मुँह तक जाओगे।
اور تڑپ تڑپ کی موت ہوگی، کیونکہ جو زخم کی موت ہوتی ہے نا وہ انسان تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. جو کٹس کی محبت ہوتی ہے نا، جو کٹس سے آنے والی محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان کے تڑپ تڑپ کی رو رو کی موت آتی ہے. جو موت انسان کو نا کٹ سے لگتی ہے، ایک ایک کٹ سے، سلائسنگ سے. چائنیز سلائسنگ کیا کرتے تھے نا، جس سے یہ محاورہ بنا نا، ڈیتھ بائی 1000 کٹس. تو وہ لگے گا تو آپ کو ایک بہت ہی، آپ کو ایک تکلیف دہ موت، کری موت جو ہے نا وہ مرے گی یہ قوم. وہ موت مرے گی یہ قوم، کیونکہ یہ ڈیتھ بائی 1000 کٹس جو ہے نا، یہ انتہائی میں نے کہا نا کہ سب سے ظلم کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے نا وہ ڈیتھ بائی 1000 کٹس ہوتا ہے. یہ ظلم کی انتہا ہوتی ہے. یہ ظالم کا سب سے، کیا کہوں، میرے پاس لفظ نہیں مل رہا، اس ظالم کا سب سے ظلم والا ہتھیار ہے ڈیتھ بائی 1000 کٹس. اور یہ ہتھیار پاکستان کی فوج آپ پر اپنا رہی ہے. یہ ہتھیار پاکستان کی فوج کر رہی ہے. یہ ہتھیار، کیونکہ میں کورٹ کو نہیں کہوں گا، میں نے اس کو نہیں کہوں گا، پولیس کو نہیں کہوں گا، میں اس کو نہیں کہوں گا، اس سے ان کو، یہ تو سب وہ طاغوت کے ہاتھ ہیں، یہ ججز ہے، تمام چیزیں. لیکن یہ ڈیتھ بائی 1000 کٹس جو ہمیں لگا رہا ہے، یہ پاکستان کی فوج لگا رہی ہے. یہ منحوس، یہ بدبخت فوج یہ لگا رہی ہے ڈیتھ بائی 1000 کٹس. یہ طاغوت کی فوج لگا رہی ہے ڈیتھ بائی 1000 کٹس. یہ مشرک فوج لگا رہی ہے ڈیتھ بائی 1000 کٹس. یہ اللہ کی دشمن فوج لگا رہی ہے ڈیتھ بائی 1000 کٹس. یہ پاکستان کی فوج ہی نہیں ہے جو آپ کو لگا رہی ہے ڈیتھ بائی 1000 کٹس. یہ ہے وہ چیز جو آپ کے میری دشمن ہے. یہ ہے وہ چیز جو آپ کو برباد کر رہی ہے، مجھے برباد کر رہی ہے. کیا تم ان کے ہاتھوں سسک کے مرنا چاہتے ہو؟ کیا ان کے ہاتھوں تم سسک کے مرنا چاہتے ہو؟ کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ ہم پاکستان کی فوج جو ہے نا یہ ڈیتھ بائی 1000 کٹس کی ٹیکنیک اختیار کرے گی. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میرے ذہن میں وہم گمان بھی نہیں تھا کہ اپنے لوگوں پہ یہ طریقہ کار اختیار کرے گی وہ. اور آج یہ طریقہ کار اختیار کر رہی ہے اپنے ماں، بیٹی، بہو، بچوں سب پہ. آپ پولیس کہتے ہو، پولیس نہیں ہے، فوج ہے اس کے پیچھے. کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ٹیکنیک جو ہے نا یہ انتہائی ظلم کی ٹیکنیک ہے. انتہائی ظلم کی. اس کو کہتے ہیں ڈیتھ بائی 1000 کٹس. سسک کے موت دینا، سسکا کے موت دینا، وہ آپ کو دیا جا رہا ہے. وہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اور آپ مرتے چلے جا رہے ہو، قبضہ ہوتے چلے گئے ہو. یہ تو میں آپ کو جسمانی موت کی بات کر رہا ہوں. روحانی موت تو بہت پہلے پہنچا دیا انہوں نے اس جگہ پہ ہمیں. پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کی ایک اور میننگ ہوتی ہے ڈیتھ بائی 1000 کٹ کے معنی. ایک اور میننگ ہوتی ہے کہ منکرات کو سلولی اینڈ گریجولی معاشرے کے اندر انٹروڈیوس کیا جائے. اور منکرات وہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی روحانیت کو مار دیتی ہے. جسمانی کو بھی مارتی ہے اور روحانیت کو بھی مارتی ہے. وہ ہوتی ہے منکرات. وہ منکرات کو جو ہے نا آہستہ آہستہ سوسائٹی میں اس طرح سے انٹروڈیوس کرنا کہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہ ہو، لوگ اس کو پرسیو نہیں کر سکیں، لوگ اس کا پہچان نہیں سکیں، لوگ اس کا نوٹس نہیں لے سکیں. اور پھر چلتے 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 پوری سوسائٹی جو ہے نا وہ جو ہے وہ روحانی موت مر جائے اور وہ سوسائٹی انسانی سوسائٹی نہیں رہے. یہ ہے ڈیتھ بائی 1000 کٹس. اور یہ ڈیتھ بائی 1000 کٹس ہمارے معاشرے میں بہت پہلے شروع ہوا. اس ڈیتھ بائی 1000 کٹس میں میڈیا استعمال ہوتا ہے، وہ شروع کیا گیا. تمام برائیاں آہستہ آہستہ آئیں. دھوکہ دہی کی برائی، جھوٹ بولنے کی برائی، فحاشی کی برائی. بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ تب خوش بخود رہتے. اور آپ نے دیکھا وہ جو کیا ایک دو لڑکے نے شادی کی ہے، وہ کیا انہوں نے چڑیا والا پتہ نہیں کیا کہا کی نا، کسی کو برا لگا؟ پاکستان میں کھل کے پاکستان میں جو ہے میڈیا میں بات ہوتی رہی، اس میں بات ہوتی رہی. جو دو یار کیا ہے وہ تمہارا وہ جو کیا ہے ایک بندہ جو جسے کہتے نجم ہیں سیٹھ. نجم سیٹھی کا بیٹا، ٹھیک ہے نا، لگا برا کسی کو پاکستان میں؟ ہوا لگا کوئی بڑے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر کہ کیسے کیسے لڑکے جو ہیں وہ فیشن کر کے میک اپ کر کے خوبصورت خوبصورت لڑکیاں بن کے آ رہے ہیں. کبھی دیکھا آپ لوگوں نے ان چیزوں کو؟
सब ताली बजाते हो, हँसते हो, अरे देखो कितनी प्यारी लग रही है, देखो, देखो इसको देखो, कैसा मेकअप किया, देखो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी देखो उसकी एक्टिंग तो देखो कैसे लुभा रही है। एक लड़के की तस्वीर बनाई गई है, मतलब कपड़ा पहना के बना करके, किसी ने ट्वीट किया था, अस्तगफुरुल्लाह मुझे देखने में शॉकिंग था। वो किसी ने ट्वीट किया था, पहले तो शुरू में समझ भी नहीं आया, मैं देखा अल्लाह पहले मैंने आँख बंद मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे ये इमेज देखना भी नहीं चाहता। मैं ऐसी चीज़ देखना नहीं चाहता जो कि जिसमें कि अल्लाह ताला की नाफरमानी देखना भी नहीं चाहता।